अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी का नाम लिया वो थे इमरान खान। अक़वाम मुत्तहिदा में क्लाइमेट चेंज की बात हुई या तौहीन रिसालत और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जज्बात है जिसको इस्लामोफोबिया कहते हैं वो बात हुई, उसका नाम लिंक हुआ इमरान खान के साथ। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर बात की, इमरान खान का हवाला दिया, तो एक ऐसा एक ब्रांड नेम है कि जिसकी वजह से शायद उनके जो मुखालफिन हैं उनको रातों को नींद भी नहीं, ख्वाब में शायद इमरान खान उनको आते होंगे। और वो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की रिवायती जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनसे एक जंग मोल ले रखी है। और हमने देखा है कि किस तरह 12, 13, 14 जमातें एक तरफ हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ है? वो सिर्फ़ इस वजह से कि एक शख्स ने तने तनहा पाकिस्तान का स्टेटस को है, यहाँ की जो रिवायती सियासी क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो उनके लिए नापसंदीदा शख्सियत बन गया। दिन रात सुबह शाम इमरान इमरान होते, वो कहते हैं हम नाम भी नहीं लेना चाहते लेकिन नाम फिर भी ले लेते हैं। ये भी एक कहा जा सकता है कि सिंगल हैंडेडली तने तनहा उन्होंने उन इदारों के साथ भी टक्कर ली जिनके हवाले से बात करना बहुत बड़ा जुर्म या गुनाह समझा जाता था। तो जनाब वो हैं इमरान खान से, बड़ी खुशकिस्मती है हमें उन्होंने वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के और उसमें आपने जो रेजिलियंस दिखाई है, एक कहते हैं कि आहनी आसाब की शख्सियत है। आपके साथी आपके साथ भाग भाग के थक गए, आप माशाअल्लाह नहीं थके। तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऐसा एक लीडर है जो बिल्कुल मुसम्मम इरादे के साथ डटा हुआ है अपने मिशन में। तो ये बताइए कि हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करें, आपकी नज़र में पाकिस्तान के 2-3 बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं? एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो मेन चैलेंज है पाकिस्तान का वो रूल ऑफ लॉ है। बाकी सारे मसले उधर से निकलते हैं। मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा है, सारी दुनिया फिरा हूँ, मैंने सिर्फ फ़र्क मुल्कों के अंदर एक ही वजह से देखा है, रूल ऑफ लॉ की वजह से। जिस मुल्क में इंसाफ है वहाँ खुशहाली है। जिस मुल्क के अंदर माइट इज़ राइट है, जंगल का कानून है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से मैंने 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, क्योंकि जब इंसाफ आता है तो तब मुल्क के अंदर खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी आती है। तो यहाँ मसला हमारा मुल्क का ये है कि ताकतवर ने कभी भी अपने आप को कानून के नीचे नहीं आने दिया, जिसकी वजह से वो लॉ ऑफ नेसेसिटी भी निकलाया, जिसकी वजह से ये NROs निकलाए। ये सारा एक मुल्क की जो तबाही का है ना, मैं समझता हूँ कि मुल्क का जो पोटेंशियल है वो हम इसलिए नहीं पहुँच सके कि वो मिलिट्री डिक्टेटर आता था तो वो कानून के ऊपर आ जाता था। उसके बाद ये जो 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की है, अब ये इनके सारी कोशिश होती थी कि अवाम के लिए एक कानून और हमारे लिए दूसरा। और इन्होंने कानून को, इन्होंने पैसे चोरी करने के लिए, इन्होंने करप्शन करने के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाया कि पहले तो इन्होंने चोरी करने पे नुकसान पहुँचाया मुल्क को, फिर उस चोरी को बचाने के लिए इदारे तबाह किए, अपनी चोरी बचाने के लिए। मसलन नैब ख़त्म कर दी, अदलिया को अटैक कर दिया, डंडों से सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर दिया, जजेस को ब्रीफ केसेस चलाए, पुलिस को यानी इसलिए इस्तेमाल किया कि लोगों को डराने धमकाने केसेस करने के लिए, बजाय लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए। FIA वो बजाय, इस वक्त FIA सिर्फ लगी हुई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को, ये अभी जो तमाशा है इलेक्शन कमीशन का, ये इट्स एक ऐसी इलेक्शन कमीशन बना दी है जो कि सिर्फ उसका मकसद ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करो, कैसे हमें हराना है, कैसे मैनिपुलेट करो इलेक्टरल प्रोसेस, कैसे कौन से हल्का, यानी वो जो आ भी गया एक ऑडियो लीक के अंदर कि वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है इनसे, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है। सो कोई भी जब मुल्क के इदारे आप तबाह करते हैं, आप मुल्क तबाह कर देते हैं। और सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला ये है कि वहाँ ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान टाइप लोग बैठे हुए हैं
جو اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتے ہیں, ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور ملک کو مقروض کروا دیتے ہیں. وہاں ان کی کرنسی گرنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ملک میں انویسٹ کریں, اپنا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. سو یہ اگر میرے سے آپ پوچھیں نا کہ پن پوائنٹ کریں, وہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ رول آف لا ہے. اس سے سٹیم ہوتے ہیں اکنامک پرابلمز. جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا تو سارے پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ ملک میں رول آف لا نہ ہو اور پراسپیرٹی ہو. یہ کانٹرڈکشن ہے. سوئٹزرلینڈ از دا کلاسک کیس. میں لوگوں کو اس لیے مثال دیتا ہوں, رول آف لا انڈیکس میں 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ. سو وداؤٹ اینی ریسورسز سوئٹزرلینڈ میں پراسپیرٹی ہے. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ میں. وینیزویلا میں سب سے زیادہ تیل ہے ساؤتھ افریقہ میں. غربت ہے وہاں کیونکہ دونوں میں رول آف لا نہیں ہے. نائجیریا میں 7% رول آف لا انڈیکس پہ اور وینیزویلا سملر. یہ بتائیے کہ آپ نے رول آف لا ہی کی وجہ سے اینٹی کرپشن یعنی کرپشن کے خلاف جو مشن ہے اس کو ایک لحاظ سے آپ نے ایک مشن کے طور پہ پرسو کیا. کرپشن تو سمپٹمز ہے نا آف ناٹ دیر بینگ رول آف لا. جب آپ کا رول آف لا نہیں ہوتا, اور کرپشن بائی دا وے ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں ہم رولنگ ایلیٹ کرپشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ تمام ملک, یہ مجھے مہاتر نے آج سے بڑی 25 سال پہلے مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں جو نچلی کرپشن ہے نا وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. مثلا سپیڈ منی لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن جو ملک کو تباہ کرتی ہے وہ پرائم منسٹر اور منسٹیریل لیول کرپشن ہے جو ایکچولی ملک کو مقروض کرتی ہے اور تباہ کرتی ہے. سو ہم جب کرپشن کی میں بات کرتا ہوں میں رولنگ ایلیٹ کی کرپشن کی بات کرتا ہوں. یہ بتائیے, بالکل رولنگ ایلیٹ کی کرپشن ہے. آپ کا ایک مشن بھی تھا, مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ جب تک ان سے ہم ان کے اثاثے یا ان سے حساب کتاب نہ لے لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ایک ٹیکٹیکل غلطی ہوئی؟ چین میں کرپشن کے خلاف جہاد یا جو مشن تھا اس وقت شروع ہوا 2012 میں جب صدر شی جن پنگ اقتدار میں, انہوں نے اس کو اپنا ایک اصول بنایا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن اس وقت تک چین بہت ترقی کر چکا تھا اقتصادی طور پہ, اور یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تحت جو ہوا اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ بزنس کی رفتار سلو ہو گئی, انویسٹمنٹ نہیں آئی؟ دیکھیں امتیاز, یا ہوئی نہیں کبھی اکاؤنٹیبلٹی. پاکستان میں تو ہوئی نہیں. پاکستان میں جب یہ نیب بنی, یہ جب مجھے تو یاد ہے یہ سارا, جنرل مشرف ہم نے کیوں سب نے سپورٹ کیا کیونکہ ان دو پارٹیز نے 11 سال کرپشن کی, دو دفعہ ایک کرپشن میں نکلے. نواز شریف نے زرداری کو کرپشن میں جیل میں ڈالا, زرداری نے حدیبہ پیپر مل کر کرپشن کیس نواز پہ نکالا, اور لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جب مشرف آیا کیونکہ اس نے کہا میں کرپشن کے خلاف ہوں. تو ہم نے سب نے اس کی سپورٹ کی, اور وہ میں ان ہائنڈ سائٹ بڑی غلطی کی کیونکہ وہ اگر کرپشن کے لیے ہی آتا تو ہم بڑا اچھا ہوتا. اصل میں وہ بھی پاور کے پیچھے پڑا گیا. این آر او جو سب سے بڑا اس نے ظلم کیا ملک پہ, سارے اور وار آن ٹیرر میں حصہ لیا, وہ ہمیں نقصان پہنچایا. وہ جو بلوچستان میں اکبر بگٹی کا اس نے جو قتل کیا وہ ہمیں نقصان پہنچایا. لیکن جو سب سے بڑا ملک کو اس نے دھچکا دیا وہ این آر او کا. اس کے بعد ان دونوں نے آ کے 10 سال جو کرپشن کی ہے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھائے گئے ہیں یہ دونوں. تو میری جو ساری اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی یہاں احتساب نہیں ہوا. اس کو نیب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, وکٹمائزیشن کے لیے. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں صرف انہوں نے اگر نیب یا صحیح معنی میں فنکشن کر جاتی اور اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, ارادہ چاہیے کہ کیا آپ اس ملک کے اندر طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی کسی میں بھی نہیں تھی, نہ مشرف میں تھی, اور یہ دونوں نے تو آ کے نیب کو اپنا کنٹرول کر کے تو انہوں نے تو لوٹا ملک کو. اچھا, آپ کے بیانیے کو بڑی تقویت ملی اس سے جب حمزہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا, وہ بڑے مشہور واٹر ٹائٹ منی لانڈرنگ کیس تھا. تو اس سے یہ تاثر مزید اب مضبوط ہو گیا ہے, اور آپ کو اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے کہ اس ملک میں بس دو قانون ہیں کہ ایک ان لوگوں کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. رگڑا عام آدمی کھاتا ہے جبکہ یہ لوگ دے گیٹ آف دا ہک. دیکھیں میں سمجھتا ہوں امتیاز, بڑے بڑے لوز دیکھے ہیں ہم نے پاکستان کی اونچ نیچ دیکھی ہے. میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے.
میں نے وہ ان کا یہ جب دو خاندان, ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کرکٹ خاندان اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے, بائی دا وے ایک کو تو فوج لے کے آئے, یہ نواز شریف کو تو فوج لے کے آئی تھی, اور اس کو جب مسلط کیا پیپلز پارٹی کو, وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے, جی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو لے کے آئے نواز شریف کو, اور اس نے پیسہ چلانا شروع ہو گیا. اور میرے سامنے آئے واٹر شیڈ ہے 1985 پاکستان کی تاریخ کا, جب یہ نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا, اس نے تب پیسہ چلایا, پلاٹس لاہور کے, جوہر ٹاؤن, یہ یعنی اس نے کوئی چیز, اور آتے ساتھ ہی پیسہ بنانا شروع کر دی. پرائم منسٹر بنا میرے جتنے کوئی 3 سال 17 فیکٹریاں بنا لی اس نے. اور یہ سارا کرپشن کا, میں اگر اپنی پاور کو استعمال کرتا ہوں ذاتی مفادات کے لیے, یہ کرپشن ہے. تو کرپشن تو شروع ہو گئی, اور پھر زرداری اور اس کا مقابلہ ہو گیا دونوں کو کرپشن کا. تو بدقسمتی کیا ہوئی ہے, اور میرے سے اگر آپ پوچھیں نا کہ where did we go wrong, we went wrong because ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی, جو میں مشرف کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک میں میں سٹیمپ آؤٹ کروں گا. ڈکٹیٹر تو تھا, وہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں تھا, وہ اتنا بزدل نکلا ہے ان میں کہ جیسی تھوڑی سی ریزسٹنس آئی, وہ ریفرینڈم اس کا فیل ہوا, اس نے سارے کرپٹ کو اپنے ساتھ کوآپ کرنا شروع کر دیا, جو 11 سال میں پیسے. اور پھر میں جب پاور میں تھا, میں بار بار کہتا رہا کہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, ان کے کرپشن کیسز رائپ ہیں, میچور ہوئے ہیں, ان کے اوپر کیسز ان کے کرو. اب نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی, نیب کنٹرول کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ. میں ان کو کہتا رہا کہ ان کے اوپر اگر آپ ان لوگوں کو, جو لوگ نون کرپٹ ہیں, ان کو اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو یہاں کرپشن کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہر جگہ, ہر محکمے میں کرپشن. جب آپ اوپر کرپٹ لوگوں کو, ان کی 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے, یہ آپ جب ان کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. اب آج مجھے بتائیں نا, انہوں نے لے کے لوگوں کو کون سے آئے ہیں. اسحاق ڈار کو یہ فائنانس منسٹر لے کے آئے, جس نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ نواز شریف کی منی لانڈرنگ کرتا تھا. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے کہ وہ جو حدیبہ پیپر مل, کیسے پیسہ چوری کر کے, وہ قاضی فیملی تھی لنڈن, ان کے بینکوں میں, اور پھر کیسے روٹ آؤٹ کر کے پاکستان شریف فیملی کو ملتے تھے. یہ اور اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ. تو اس آدمی کو پہلے اس نے اکانومی تباہ کی 2013 سے 18 تک, اب پھر اس آدمی کو مسلط کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں جب ان کو کہتا رہا کہ یہ ان کو جب تک آپ نہیں کریں گے, یہاں کرپشن نہیں رکے گی, یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, یہاں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں کبھی ڈیولپ ہو سکتی فورن انویسٹمنٹ کے لیے. اور تو چھوڑیں, آپ کا پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے, 1 کروڑ پاکستانی ہے, وہ انویسٹ نہیں کرتا پاکستان میں, کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے, وہ ملیشیا دبئی چلے جاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی, ویلتھ کریشن کیسے ہوگی. تو میرا پرابلم یہ تھا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ انفارچونیٹلی کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے کہتے رہے کہ جی دیکھیں نا عمران صاحب, آپ اکانومی کے اوپر زور دیں, آپ یہ جو یہ احتساب رہنے دیں, اکانومی کے اوپر کریں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رول آف لا اور اکانومی کنیکٹڈ ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ جو کی ہوتا ہے فورن انویسٹمنٹ آنے کے لیے, یہ جو ریکو ڈیگ میں کیا ہوا ہے, کانٹریکٹ کا ایشو بن گیا نا کہ ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کارکے کا جو 2 ہم نے انہیریٹ کیے تھے اور ریزالو کیے, ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز تھے, تو ان کو میں اس کی پریزیڈنٹ شی کی ایگزامپل دیتا رہا. اس نے 450 لوگ پکڑ کے جیلوں میں, وزیر جیلوں میں ڈالے ہیں, 7 سال فائر کیا, لیکن اس نے وزیروں کو جیلوں میں ڈالا. تو وہ آج جو ان کا پروگریس جو فینومنل, اور کوئی روک نہیں سکتا چائنا کو. میں نہیں سمجھتا چائنا کو کوئی ملک روک سکتا ہے ان کے اکانومی کو. تو اس نے کیوں کیا؟ اگر یہ کرپشن ہوتے ہوئے, کرپشن ایک امپیڈمنٹ ہے آپ کے گروتھ ریٹ میں. آپ ملک میری اور اسپیشلی جو یہ پرائم منسٹر اور وزیروں کی کرپشن ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی ملک پروگریس ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کی کہانی یہ ہے. ابھی آپ نے چونکہ شی جن پنگ کی بات کی, صدر بائیڈن نے تازہ ترین ایک بیان دیا, اس میں پاکستان کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا
افراتفری کا شکار ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے ذکر باقاعدہ یہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین، روس اور پاکستان کو کیسے ہینڈل کریں. یہ جو بیان آیا ہے اس سے آپ کے خدشات میں، آپ کے جو فکر ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں اب اضافہ ہوا ہے؟ کون کون سے چیلنجز ابھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں 5 مہینے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اور وہ لوگ اب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں وہ انٹرویو، اور انہوں نے جب انٹرویو میرا چلا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، پتہ نہیں مجھے سزا ملنی چاہیے، وہ جو میں چیزیں کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے 5 مہینے کہہ رہی وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ کیا تھی؟ ان کے پاس، کیونکہ ہم نے یہ دار کو اور یہ شریفوں کو دیکھا ہوا ہے، ان کے ہوتے ہوئے 30 سالوں کے اندر بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی آگے نکل گیا، ایسٹ ایشین ٹائگر سارے ہمارے سے آگے نکل گیا 90s میں، اور پاکستان پیچھے رہ گیا، اور یہ فیملیز اربوپتی بن گئی، ملک مقروض ہو گیا. تو مجھے تو پتا تھا کہ ان سے ہینڈل نہیں ہونا، اور اس سے پہلے جب یہ میرے خلاف سازش چل رہی تھی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو وارن کیا کہ اگر اس وقت آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، یہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گی اکانومی آپ سے، اسپیشلی ان چوروں سے. اور میں نے پھر شوکت ترین کو بھی کہا کہ جا کے پریزنٹیشن دیں کہ آپ اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ روک تو سکتے تھے نا، ان کو تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس تو بڑا اچھا، ہماری ایجنسیز تو ٹاپ کوالٹی کی ہیں، ان کے پاس انفارمیشن تو ساری تھی. تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کوئی شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یا یہ بلیو کرتے تھے کوئی دار کوئی کہ کون مین وہ یہ کون مین ہے، یہ اشتہاریں دے کے کون کر کے وہ فیتے کاٹ کے تو یہ اپنے آپ ان کی پرفارمنس جو ہے، آپ صرف 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. ایکسپورٹ، جب آپ کے ملک کی ایکسپورٹ سے نہیں بڑھ رہی، جب پیسہ ڈالر اندر ہی نہیں آ رہا ہے، تو ملک نے امیر کیسے ہونا ہے؟ یعنی خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ انہوں نے صرف ملک کو ٹریڈنگ سینٹر بنا دیا، مینوفیکچرنگ، انہوں نے اس ملک کی مینوفیکچرنگ تباہ کر دی. آپ انڈسٹری دے، ایکسپورٹس گر گئی پاکستان کی، یا ایکسپورٹس سٹیگننٹ ہی رہی نا، بالکل ہی وہیں کی 5 سال میں وہ بڑھی نہیں، اور امپورٹس 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. اب وہ ملک نے ہمیں سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا یہ بیرونی کرائسس، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئے، اور ڈیفیسٹ بھی چھوڑ گئے. اور سب سے جو شیمفل چیز یہ ہے کہ ان کے دور میں جو آئل تھا دنیا میں وہ $50 کے ارد گرد تھا، ہمارے باہر $100 تھا. سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ، ہمارے سارے پرابلمز، تو تیل کی قیمت اوپر چل گئی ہے. تو میں ان کو سمجھایا کہ ان کو یہ جو ہے آپ اس کو نہ کرنے دیں. تو انہوں نے آئی تھنک بلیو کیا کہ یہ کوئی بہت بڑے جینیسز ہیں، انہوں نے ان کو آنے دیا. اور اس کے بعد اب جو ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جس طرف جا رہا ہے، میں یہ جو ابھی بائیڈن کی سٹیٹمنٹ ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنے ملک کی، جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا. مجھے فکر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی طرف جانا ہے، اور وہ تقریباً اب وہ کہہ گیا ری شیڈیولنگ کا کیا مطلب ہے، وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس ہم پیسے نہیں دے سکتے آپ کے، تو آپ ہمیں ری شیڈیولنگ کرو. بیسکلی تو ڈیفالٹ کر کے بانڈ پاکستان کا کریش کر گیا. کسی نے پاکستان کو بیرونی کمرشل بینک سے قرضے نہیں دینے، کیونکہ ہماری کریڈٹ وردینس ہی ختم ہو گئی جب سے یہ آئے ہیں. اور مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ اب جا رہا ہے ہمارے، اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے تو جنہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے، وہ جو پاکستان سے قیمت مانگیں گے بیل آؤٹ کی، وہ بائیڈن کے منہ سے نکل گیا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، یعنی نیوکلیر کی اس نے بات کی ہے. اور یہ بڑی دیر سے یہ لانگ سٹینڈنگ ایک یہ ویسٹرن کمیونٹی جو لیڈ بائی اسرائیل، بائی دا وے اسرائیل، اور یہ انڈو اسرائیلی لابی، یہ بڑی سٹرونگ ہے. 80 سے میں سنتا تھا دا اسلامک بوم، ان کو خطرہ یہ بس کہ مسلمانوں کے پاس اگر آ گیا یہ ایٹم تو کوئی مسلمان کوئی فنیٹکس ہیں، وہ پورا پروپیگنڈا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی کسی حد تک اس لابی کو ناراض کیا جب آپ نے مودی کے خلاف بہت زبردست قسم کی تقریریں کی، آپ انڈو اسرائیل نیکسس کا بھی ذکر کرتے رہے، اقوام متحدہ میں بھی کیا، ان کو تو بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے پوری دنیا میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ بنی
جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انڈو اسرائیلی لابی بڑی اسٹرانگ ہے. میں تو خیر جانتا ہوں کیونکہ میں نے امریکہ جانتا ہوں, میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے ان کو اکٹھے فنکشن کرتے ہوئے. اصل میں امریکہ میں ان کی بڑی اسٹرینگتھ ہے بیکاز جو آئی پیک ہے جو اسرائیلی وہ ان کا جو وہ لابیسٹ گروپ ہے امریکہ میں, وہ بڑا کلوزلی انڈینز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اب دیکھا بھی ہوگا نیتن یاہو جب تھا تو یہ نریندر موڈی ادھر گیا, وہ ہندوستان آیا, تو ان کا تو اب بڑا کلوز نیکسس ہے. تو اب جو نریندر موڈی, حالانکہ میں نے شروع میں پوری کوشش کی ان سے دوستی یعنی ہندوستان سے, مجھے صرف مسئلہ تب آیا جب انہوں نے کشمیر میں جو 5 اگست 2019 جب انہوں نے ان کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی, اب انہوں اور کرش کرنے کی کوشش کی ان کو سیج میں, یعنی ان کو ایک اوپن جیل میں ڈال دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اب ان سے دوستی کروں اور وہ ایک ہمارے اور ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ایشو کے اوپر میں پیچھے ہٹ جاؤں. تو جب وہ کشمیر ہوا تو پھر ہم پیچھے ہٹ گئے. اور پھر جو اس کی سارا ان کا جو مسلمانوں سے کر رہے ہیں ہندوستان میں جو یہ یعنی میں تو آئی ایم افریڈ کہ میں نے تو اپنی آواز اس کے اوپر, اور جو اسرائیلی کر رہے ہیں پیلسٹینینز کے ساتھ, تو وہ تو میں نے بولنا تھا ان کے اگینسٹ. لیکن میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. یہ لابی اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. پاکستان ایک بڑی, اس کی دنیا میں بڑی امپورٹنس ہے, اور پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے دشمن چاہتے ہیں ہمیں کمزور کرنا, اور وہ جو یہ نیوکلیئر کے اگینسٹ جو پوری کیمپین ہے, وہ کیمپین ہی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کریں. اور وہ یوکرین میں جو اب ہوا ہے, یوکرین کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ڈی نیوکلیئرائز نہ ہوتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیکیورٹی کی بہت بڑا خطرہ ہے اب ان چوروں کے, جب سے ان کو لے کے آئے, اور جو لے کے آئے ہیں ان کو, اور جنہوں نے ان کو این آر او دلوایا ہے, اور جنہوں نے اس ملک کو ایک دم, جو سب کے پاس پاکستان اکنامک سروے میں ہماری فگرز ہیں کہ کدھر ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک کو, انہوں نے 6 مہینے میں کدھر پہنچایا. میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم ہوا ہے. انہوں نے بہت زیادہ بلا شبہ لگتا ہے کمپرومائزز کر لیے. اب اس تمام صورتحال میں جہاں پہ آپ کا مقابلہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہے, جس کو کہتے ہیں سٹیٹس کو کی قوتیں, جو کہ بہت انٹرنچڈ ہیں, اس میں جو حقیقی آزادی کا آپ بار آپ نے نعرہ لگایا, اور لوگوں کو آپ نے, نوجوانوں کو گیلونائز بھی کیا ہے, آپ کے پیچھے لوگوں نے لب بیک بھی کہا ہے, لیکن یہ جو 19ویں صدی کا نظام ہے جس میں ہماری ملٹری, ہماری اشرافیہ جو ہے وہ جونک بن کے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں, حقیقی آزادی کا آپ پھر منزل کیسے حاصل کریں گے؟ میں امتیاز میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی جو پاکستان کو سمجھتا ہے, پاکستان کی اکانومی سمجھتا ہے, پاکستان کا گورننس سسٹم کو سمجھتا ہے, جدھر آج ہم کھڑے ہیں, جو بھی یہ پرانا نظام جو چلا آ رہا تھا نا, یہ اب چل نہیں سکتا پاکستان میں. پاکستان اب یا تباہی کی طرف جائے گا یہ پرانے سسٹم کے تحت اور ان چوروں کے ساتھ, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ری تھنک نہ کیا کہ یہ کس طرح, یہ جو ان کا جو یہ ساری انٹرفیرنس ہے, اور جو جس طرح یہ ملک کے اندر انہوں نے یہ جو سارا جو رجیم چینج ہوا ہے, اس کے اندر ان کا جتنا بھی حصہ یا یہ روک سکتے تھے کم از کم. دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس طرح اب مزید آگے چل سکے گا, یا تو ان سے زیادہ بیوقوف لوگ ہیں کوئی نہیں, کیونکہ پاکستان اب ادھر یہ پہنچا دیں گے جدھر پاکستان اب اپنی سروائیو کے لیے کھڑا ہوگا. اور سروائیول تب ہوگی جب ہم اپنا سارا سسٹم گورننس کا چینج کریں. یعنی جب تک ہم آپ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ بزنس ایز یوزول اس ملک کو اب نہیں بچا سکتی, اب ہمیں بڑی سیریس ریفارمز کرنی پڑیں گی, جو شروع ہوگا رول آف لاء سے. جب تک آپ یہ چوروں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے. دیکھیں ساری دنیا کے اندر ایک چیز ہے, امریکہ میں ان کی جب وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک ان کا موٹو ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے, میک کرائم پینفل. جب تک کرائم مہنگی نہیں پڑے گی کسی کو, کرائم ختم نہیں ہوتی. بالکل خان صاحب نے بڑی زبردست یہ بات کہی کہ جب تک سزا یقینی نہیں ہوگی کسی جرم کی, اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے, رول آف لاء قائم نہیں ہو سکتا.
اور بڑے ایک پرفیکٹ نوٹ میں پروگرام کا یہ پہلا سیگمنٹ یہ ختم ہو رہا ہے کہ پرانا نظام اب نہیں چل سکتا. یہ 2022 ہے, 1980 اور 1990 کی دہائی نہیں ہے. یہ بات شاید کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو ہم میڈیا میں روزانہ یہ باتیں سنتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, تو تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کے بغیر خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملک نہیں چل پائے گا جس انداز میں اب تک چلایا گیا ہے.